सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहरिया टाउन की सील और एडवर्टाइजमेंट एनओसी मनसूख कर दी। हुक्काम का कहना है शो कॉज का जवाब न देने पर एनओसी मनसूख की गई। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चक्री में 3 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन किया है। सोसाइटी के दरवाजों और दफातर को सील कर दिया गया है। यार आप गिरा के क्या साबित करना चाहते हो? आप गिरा दो यार, सारा कुछ गिरा दो। क्या करोगे फिर गिरा के? क्या हो जाएगा? वो आपकी जो है ना वो जी लैंड का जो आपका मसला है जी, उसके अलावा जो मामलात हैं वो ये क्या, उसके बाद क्या होगा? सिर्फ ये होगा कि ये सारे बंदे बेरोजगार हो जाएंगे, ये अपने घरों में बैठ जाएंगे। हमें क्या जरूरत है इतना लंबा इनका हेडेक लेने के लिए? आप ये चाहते हैं? आप इस अवाम को मारना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर के मुस्तकबिल के बारे में। 2023 में कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आने वाले सालों में रियल एस्टेट सेक्टर पर अपनी छाप छोड़ जाएंगी। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा कि आने वाले वक्त में रियल एस्टेट आखिर प्रॉफिट कब देगी। कुछ ऐसे हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाएंगे जो हमारी आंखों से बिलउमूम ओझल रहते हैं। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान में रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की 2 ही वजूहात हैं। एक, लोग अपनी सेविंग्स को प्रॉफिट की नीयत से पार करते हैं कि उनको एक महफूज सरमायाकारी की ऑप्शन मुहैया हो जाए, और दूसरी और बड़ी तादाद वो है जो अपना घर बनाना या ख़रीदना चाहते हैं। उसके लिए प्लॉट्स या फाइल्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर हम पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के हुजूम का अंदाज़ा लगाना चाहें तो वो तकरीबन 1.8 ट्रिलियन डॉलर है। ये वैल्यूएशन है पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की, जिसमें अर्बनाइजेशन के फिनोमेना के बाद बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ घरों की कमी है और 40% से ज़्यादा हमारी शहरी आबादी जो है वो कच्ची और गैर रस्मी बस्तियों में आबाद है, जहाँ पे ज़िंदगी की सहूलियात मुकम्मल तौर पर मैसर नहीं है या नाकाफ़ी हैं। 25 करोड़ आबादी के मुल्क पाकिस्तान में अगर 1 करोड़ घरों की कमी जो है वो एग्जिस्ट करती है और हर साल इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है इनफॉर्मल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कि वो इस कमी को पूरा करने के लिए सप्लाई क्रिएट करे। यही वजह है कि आपको जगह जगह जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हुई और देखते ही देखते ये एक पूरा फिनोमेना बन गया। इस पूरी मुद्दत में हमें किसी भी जो है सरकारी सतह पर हाउसिंग क्राइसिस को कैटर करने के लिए कोई बड़ी एफर्ट नज़र नहीं आई। यही वजह है कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ और प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। हमने अपने प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में आपको बताया कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कराची से लेकर बहरिया टाउन से लेकर इस्लामाबाद ब्लू वर्ल्ड सिटी तक जो है, अब इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कोई अच्छे दिन नहीं चल रहे। हम यहाँ ये बात क्लियर करते चलें कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए हमारी कोई सिंपैथी नहीं है। अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने ये सवाल पूछा कि अचानक बहरिया टाउन कराची से लेकर ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पर एक ऑर्गेनाइज्ड क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है। इसकी वजूहात क्या हैं? नाज़रीन, मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी वजूहात सिर्फ ये हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के बेहंगम सेक्टर को एक ऐसा सेक्टर जिसकी कोई हदूद व क़यूत जो हैं वो मुकर्रर नहीं है और जिसमें इन्वेस्टमेंट की भी कोई लिमिट नहीं है और पब्लिक धड़ाधड़ अपनी सेविंग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, इस चीज़ को अब कंट्रोल करना मकसद है। रियल एस्टेट के सेक्टर को सिर्फ उन लोगों के लिए महदूद कर देना चाहती है हमारी जो
پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنس ہیں، وہ ادارے جو ملکی پالیسی مرتب کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیکٹر صرف اور صرف پاکستان میں ہاؤسنگ کے بحران کو جو ہے وہ کیٹر کرے اور قانون کی پابندی میں آئے۔ ہم کسی بھی طرح سے کوئی سیاسی بات جو ہے وہ یہاں پر نہیں کریں گے، صرف ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹس کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جائے گا، تو پھر بھی آپ یہاں سے سرمایہ کاری کو رد نہیں کر سکتے، چونکہ پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ گھروں کی ضرورت ہر وقت موجود ہے اور اس میں آبادی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے کسی کو ڈسکریج نہیں کر سکتے کہ وہ اس سیکٹر میں سرمایہ کاری نہ کرے، کیونکہ سپلائی شارٹ اور ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی ایک جینوئن ڈیمانڈ رہے گی۔ ہاؤسنگ ایک یونیورسل فینومنا ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے جو میئرز لے کے کسی بھی ایک سیکٹر کو محدود کر دیں گے صرف ایک ریکوائرمنٹ تک۔ تو یہ میرا اس چیز پر تجزیہ ہے۔ رہی بات جس طریقے سے کریک ڈاؤن چل رہے ہیں، اس وقت بحریہ کے اپنے معاملات ہیں، اس کے NOC کی جو ہے کینسلیشن کی خبریں پہلے ہم نے سنی، اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ شاید بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ اپنا انسولوینسی یا دیوالیہ ڈکلیئر کرنے جا رہا ہے۔ اگر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے، اگر واقعی بحریہ ٹاؤن جیسا ادارہ جو پاکستان کا سب سے بڑا لینڈ ڈیولپر ہے، ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے اس نے منصوبہ کراچی میں بنایا ہے، وہ انسولوینسی ڈکلیئر کرے گا تو پاکستان کا پراپرٹی سیکٹر بری طرح متاثر ہوگا۔ یہ حادثہ اگر خدا نخواستہ رونما ہوا تو یہ پاکستان کے پراپرٹی سیکٹر کا 9/11 ثابت ہوگا، کیونکہ لوگوں کے اعتماد کو اس قدر ٹھیس پہنچے گی کہ لوگ پھر اس کے بعد پراپرٹی میں سرمایہ کاری کا سوچیں گے بھی نہیں۔ صرف وہ لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں گے یا خریداری کریں گے جن کو گھروں کی ضرورت ہوگی۔ کراچی کے بعد رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، تو وہاں پر بھی ہمیں یہ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد کی حدود میں بھی جہاں پر پراپرٹی سیکٹر نے بڑی جو ہے قلیل مدت میں 3 سے 4 سال میں یہاں پہ اس کی ویلیویشن میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، وہاں پہ بھی اب ہمیں کریک ڈاؤن جو ہے نظر آ رہا ہے۔ ہمیں وہاں پر بھی انٹینٹ کلیئر نظر آ رہی ہے کہ اس کی جو بیلٹ ٹائٹننگ یا پراپرٹی کی جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری میں جو واقعی بڑے پروجیکٹ ہیں ان میں ایک بلو ورڈ سٹی ہے، یہاں پر جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کی بیلٹ ٹائٹننگ کی جاری ہے، اس کی جو ہے ریگولیشن کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کی ریگولیرٹیز کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ماحول جو ہے، جو سینٹیمنٹ پورے ملک میں بنتا جا رہا ہے، اس میں لوگوں کی بڑی تعداد یہ فیل کرتی ہے کہ ہم صرف پراپرٹی میں اس وقت جائیں جب ہمیں جینوئن کسی گھر کی ضرورت ہے یا ہمیں پلاٹ کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اپنا گھر بنا سکیں۔ پراپرٹی میں یہ کریک ڈاؤن اس وقت کیا جا رہا ہے جب پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر آلریڈی اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم پچھلے 12 مہینے پر نظر دوڑائیں تو پاکستان کے طول و عرض میں تمام ریئل اسٹیٹ کے بڑے منصوبے تقریباً 25 سے 30% جو ہے نقصان پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے لے کر کراچی، لاہور، گجرانوالہ اور ملتان، تمام بڑے پروجیکٹس میں جو ہے وہ 30% تک کا ڈکلائن نوٹس کیا گیا ہے۔ یہ 30% ڈکلائن جو ہے اس کی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ بینکوں کے بڑے ہوئے ریٹس بھی ہیں۔ اگر ہم پچھلے 12 مہینے میں پاکستان میں شرح سود پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپریل 2022 کے اندر جو ہے جو ہماری شرح سود تقریباً 10% پر سٹینڈ کر رہی تھی، وہ اکتوبر 2023 کے مہینے میں 22% تک جا پہنچی ہے۔ شرح سود میں 12% اضافے کے بعد آپ کی سالانہ شرح منافع 22% ہے، یعنی آپ کو اینول پروفٹ بینکس جو آفر کر رہے ہیں وہ 22% کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر 15% کی ٹیکس کی ڈیڈکشن بھی فائلرز کے لیے ہوتی ہے۔ ناظرین، جس طرح سے یہ شرح سود بڑی ہے، لوگوں نے بڑی تعداد میں جو اپنی انویسٹمنٹ ہیں اور اپنی سیونگز ہیں وہ بینکوں میں رکھوانا شروع کر دی، یہاں تک کہ پاکستان میں بینکوں کے جو ڈپازٹس ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح 26 ٹریلین روپے پر پہنچ گئے۔ یہ 26 ٹریلین روپے جو ہیں ان میں پراپرٹی سے نکالے گئے پیسے بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پراپرٹی کی مارکیٹ جو ہے آج بھی ڈاؤن ہے، دن بدن جو ہے وہ گر رہی ہے، اور بینکوں کی جو ڈپازٹس ہیں اور بینکوں میں جو انویسٹمنٹس ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔
ایک ایسے دور میں جب بینکس اتنا بڑا منافع آفر کر رہے ہیں، پراپرٹی کی مارکیٹ کو لٹرلی کل کر رہے ہیں، ایسے دور میں پراپرٹی کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں جو شرح سود اس وقت ہے اس کا اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں تو یہ شرح سود جنوری 2025 تک قریباً 17% پر آ جائے گی۔ یہ فورکاسٹ مکمل ڈیٹا انالیسز اور پاکستان کی IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کے تجزیے کے بعد پروفیشنلز نے کیلکولیٹ کی ہے۔ جنوری 2025 میں اگر ہم ایزیوم کریں کہ جو شرح سود ہے وہ تقریباً 17% پر آئے گی تو پراپرٹی کو 4 سے 5% جو ہے اس میں اضافہ متوقع ہے۔ لیکن اگر یہ کریک ڈاؤن اور یہ جو ریگولیٹریز کے اوپر ایکشنز اس وقت ہو رہے ہیں پاکستان کے طول و عرض میں بڑے پروجیکٹس کے اوپر، تو یہ منافع کی شرح جو پراپرٹی میں جانی چاہیے بینکوں سے نکال کر وہ شاید دوبارہ کسی اور سیکٹر میں جانے کا بڑا خدشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طول و عرض میں پاکستان میں تمام بڑے پروجیکٹس پہ اس وقت جو ہے وہ ایک کوسچن مارک یا تلوار لٹکائی جا رہی ہے کہ لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دوبارہ سے اپنی انویسٹمنٹ کی آماج کا نہ بنا لے۔ اس کی بڑی وجہ پاکستان کا IMF پروگرام میں ہونا، پاکستان میں FATF کا پریشر، IMF کا پریشر کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس کیا جائے اور اس کی لامتناہی جو انویسٹمنٹ ایپیٹائٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ناظرین، IMF کی اس پروگرام پہ کس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگی آنے والے 2 سال جو ہیں 2024 اور 2025، اس کے لیے ایک ایکشن پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کی، جس میں سخت ترین جانچ پڑتال ہوگی، ان کی لائسنسنگ کو چیک کیا جائے گا اور غیر قانونی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کے نئے منصوبوں کے لیے جو اجازت نامے ہیں ان کے اجراء کو محدود کر دیا جائے گا، جو ریلیونٹ جورسڈکشن ہے اس کو اس سمت میں جو ہے وہ انفارم کر دیا جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی اوور آل گروتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئے ادارے بنانے کی بھی تجویز اس وقت زیر غور ہے۔ ٹیکسوں پر جو شرح ہے اس پر نظر ثانی کی جائے گی، ٹیکسز کے ریٹ بڑھائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو DC اور FBR ویلیوز ہیں ان میں بھی کافی زیادہ اضافہ کیا جائے گا۔ ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک منصوبہ جو ہے وہ اس وقت کنسیڈریشن میں ہے جہاں پر DC اور FBR ریٹس کو جو ہے مارکیٹ ریٹس کے برابر لایا جائے اور وہ پراپرٹیز جن کی ڈیکلیریشن DC اور FBR ریٹ سے بہت کم ہیں وہ 10% زائد ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ تحویل میں لی جا سکیں۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کو مشکل کر دیں گے۔ آنے والے وفاقی اور صوبائی بجٹ جو آپ کے 2024 اور 2025 میں آئیں گے، ان بجٹس میں جو لیجسلیشن ہوگی، قانون سازی ہوگی، اس کے تحت جو ہے یہ تمام اقدامات کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ ٹیکسز کی کلیکشن بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو FBR ہے ہماری کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، FBR اور SACP جو ہیں وہ ایسے اقدامات لیں گی جہاں پر بے نامی ٹرانزیکشنز جو ہیں IMF کے کہنے پر ان کے اوپر جو ہے کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اوپن پلاٹ اور فائلز کے اوپر بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ان تمام اقدامات سے جو ریئل اسٹیٹ میں پہلے قیمتیں جو ہے 2 گنا 3 گنا بڑھ جایا کرتی تھی مہینوں میں، ان کا جو ہے خاتمہ ہوگا اور قیمتیں وہ صارفین جو رہائشی ضروریات کے لیے ریئل اسٹیٹ کو استعمال کرنا چاہیں گے ان کے لیے مستحکم ہو جائیں گی۔ جب آپ کی انویسٹمنٹ کی پہ ریٹرن بہت زیادہ نہیں ہوگا، ٹرانزیکشن مشکل ہوگی، بے نامی ٹرانزیکشن جو ہے اس کو مشکل کر دیا جائے گا، تو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈیکریز کر جائے گی۔ یہ پلان ہے آنے والے دنوں کا جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم نے جو آپ کے سامنے تجزیہ رکھا ہے، ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لوگ بہت بریلینٹ مائنڈڈ ہیں اور آلریڈی کچھ حلقوں کو آنے والے دنوں کی خبر ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بہت جو بڑا مافیا ہے اس نے آلریڈی اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں ریئل اسٹیٹ میں یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں اور لوگ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سے انویسٹمنٹ میں گریز کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر خلیجی ممالک خصوصاً متحدہ عرب امارات میں انویسٹمنٹ کے لیے پہلے ہی جو پلاننگ ہے وہ شروع کر دی ہے۔ آپ کے تمام بڑے شہروں میں ہوٹلز پہ ویکینڈ میں ایکسپو سینٹرز میں اب سیشن رکھے جا رہے ہیں کہ کس طرح دبئی میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان سے زیادہ منافع بخش بھی ہے اور سیف بھی ہے۔ پاکستانیوں کی اگر دبئی میں پراپرٹیز کی بات کی جائے تو ان کی ویلیو تقریباً $10 ارب سے بھی زیادہ بنتی ہے، جس میں پچھلے 1.5 سے 2 سال میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو پاکستان صرف IMF کے پروگرام سے ہر قسط میں جو ہے وہ $1 سے $1.5 ارب کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے
جو ملک کے اثاثے صرف دبئی میں پڑے ہوئے ہیں ڈسکلوزڈ ہیں وہ $10 ارب کی ریئل اسٹیٹ ہے. اور جس طریقے سے جو ریئل اسٹیٹ کا فیوچر پلان کیا جا رہا ہے یہ ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن وہ لوگ جو آپ کو پاکستان میں بیٹھ کر باہر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ترغیب دیتے ہیں ان لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے ان انویسٹرز کو کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے یہاں پر انویسٹمنٹس کی چاہے وہ پولیٹیشنز تھے یا وہ دیگر بزنس مین تھے ان میں سے ہر کسی کا نام جو ہے وہ کسی نہ کسی لیک میں آیا, چاہے وہ پاناما لیک ہو چاہے وہ آپ کی بہامس لیکس ہوں. ان لیکس کے آتے ہی جو ہے وہ ایف بی آر ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیتا ہے. اور اگر آپ پاکستان میں ہی رہائش پذیر ہیں اور آپ نے لیگل چینل کے تھرو پیسے باہر نہیں بھیجے جو کہ ہماری میجورٹی عوام نہیں بیچتی تو وہ ایف بی آر کے چنگل میں مستقبل میں کبھی بھی پھنس سکتے ہیں. وہ لوگ جو پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان میں کبھی واپس نہیں آنا. تو ہمارا ایک بڑا ذہین طبقہ آلریڈی اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف کام کی پلاننگ کر چکا ہے بلکہ بڑی تیزی سے اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اور کوئی بھی سرکاری ادارہ اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس جو ایکٹیویٹی ہے پاکستان میں بیٹھ کر آپ زر مبادلہ باہر بھیجیں, اس باہر انویسٹمنٹ کریں, یہاں سے فارن ایکسچینج ریزرو کو ڈینٹ کریں, اس کو نہیں روک رہا. آنے والے دنوں میں پاکستان سے باہر جو آپ کی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر ہم پرائسز کی بات کریں تو جتنی قیمت میں آپ نے لاہور, کراچی یا پاکستان کے کسی بڑے شہر میں ایک کمرشل پلاٹ لینا ہے اتنی قیمت میں آپ کو دبئی میں جو اپارٹمنٹ یا ولاز جو ہیں وہ آفر کیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دبئی میں ریئل اسٹیٹ بہت زیادہ منافع بخش بھی ہے, بہت زیادہ سیکیور بھی ہے, لیکن آپ کو پاکستانی اداروں کو کس طریقے سے ٹیکسیشن اتھارٹیز کو جواب دہ ہونا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہے گا. تو اس لیے اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے آپ بڑا وائزلی پلان کیجیے گا. ناظرین, پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا ریوائول جو ہے وہ 2026 سے شروع ہوگا. 2026 سے 2028 کا جو عرصہ ہے وہاں پر ریئل اسٹیٹ گریجولی قریباً 5 سے 10% کے اوپر جو ہے وہ اپنی پروفیٹیبلٹی ریزیوم کرے گی جو آج کے دن میں ہم اس کو فورکاسٹ کر سکتے ہیں. لیکن مستقبل میں وہی ریئل اسٹیٹ آپ کو پروفٹ دے گی جس کی اچھی لوکیشن ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی, این او سی سے اس کے کلیئر ہوں گے اور لیگل معاملات اس کے سموتھ ہوں گے. ادروائز جو ہے اب وہ دور آنے والا نہیں کہ ہر پراپرٹی جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہوتی جائے. خصوصاً وہ لوگ جو فائلوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ بہت بڑے بحران کا شکار ہوں گے. وہ 2027 سے 28 تک جو ہے وہ ان کا بحران جاری رہ سکتا ہے. ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ دوبارہ اپنی ریسرچ رپورٹ آپ کی خدمت میں 2024 میں بھی پیش کریں گے اور جو پریڈکشنز ہم نے اب کی ہیں ان کا آپ کے سامنے ایک تجزیہ بھی رکھیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ریسرچ سیریز پسند آئی ہے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.